नटराज का डमरा, आकाश तो समा का मज़र निदा, जिसमें सारी आवाज़ें पैदा होती हैं। रूढ़ अंधियों का खुदा अपनी पर शिकवा वीणा छेड़ रहा है। यमुना के किनारे महाविष्णु बांसुरी पर नगमाए हयात बजा रहे हैं। गोपियाँ आफाकी ताकतें उसकी धुन पर रक्सा हैं। कायनात अनगिनत साज़ों की झंकार से गूंज रही है। राग तख्लीक हो रहे हैं, जिनकी परदीप से आवाज़ की दुनिया झिलमिला उठी है। फ़िज़ाए बसीत में भेरों, मालकोस, हंडोल, मेघ, दीपक, सरी के देव गरज रहे हैं। असावरी और रामकली की नाजुक परियां हवा में पर फैलाती हैं। जंगल के परिंदे और जानवर भी शायर और मौसीकार के साथी और दोस्त हैं। उनकी आवाज़, उनके रंग और उनकी चाल को रक्सो नगमा की तख़ील में मोहित कर लिया गया है। मोर खर्च में झंकारता है, पिपिया रकब में अपनी घट लगाता है, बकरी कंधार में मिनमनाती है, किलिंग बद्दा में पुकारता है, कोयल की कोक में पंचम का सुर है, द्यूत घोड़े का हिनहिनाता है, नकाद हाथी की चिंगार है। तानपुरे पर सुर छेड़ा गया। तानपुरे की आवाज़ जो गीत से पहले शुरू होती है, गीत के दौरान मौजूद रहती है और गीत ख़त्म होने के बाद तक गूंजती रहती है। सुर जो ज़ाते मुतल्लिक है, जो हमेशा से था, है और रहेगा। संगीतकार के फ़न में फ़लसफ़े, रंग-नूर, ख़यालात और जज्बात का धार इकट्ठा बह रहा है। इस शायरी और मौसीकी के पस मंज़र में बहुत अजीम रंगों और आवाज़ों की दुनिया फैली है। आसमान से अलवाही पानी बरसता है और अलवाही शफ़ाफ नदियों में बदल जाता है। आसमान की रोशनी का समंदर ओशा के उजाले के साथ साथ सुबह की रगों में घुल मिल जाता है और इस मुक़द्दस गहरे पर सुनहरी देवी सरस्वती तैरती है। सरस्वती जो कि तख्लीक करने वाली माँ का तस्वुर है, जो रागनी है, जो इल्म है, जो ज़िंदगी का मकसद है। इल्म से आज़ादी मिलती है। इल्म सराय वजूद की बुनियाद है, ज्ञान में निजात है। सोचते सोचते गौतम वक्त के उस नुक्ते पर लौट आया जहाँ वो इस समय मौजूद था। कैद इसलिए होती है, उसने घास पर उठकर बैठते हुए कहा, कि खुद ही अपने आप को अपने ज़हन से मुमासिल कर लेती है और लिहाजा इस दुख और गुनाह और ज़हनी और अखलाकी कमज़ोरियों का शिकार हो जाती है। और प्रकृति का तजुर्बा किसी को तो करना होता है। ये तजुर्बा खालिस रूह करती है। ये तजुर्बा मैं भी कर रहा हूँ। ये तजुर्बा करते करते मैं किधर निकल जाऊँगा, लेकिन कोई परवाह नहीं। सवाल हकीकत पसंदी या तसव्वुरियत का नहीं, सही अमल असल चीज़ है। वो घास की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर इकट्ठा करता रहा और फिर ज़मीन पर पत्थर के सहारे नीम दराज हो गया। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी और दरख्तों के झुरमुट में किसी योगी की झोंपड़ी के सामने आग जल रही थी। इस नीम तारीकी में उसकी रोशनी आँखों को बहुत अच्छी मालूम हुई। पता नहीं बेचारा इस वहशोतर वीराने में वहाँ बैठा क्या सोचता होगा। गौतम को एक लम्हे के लिए बड़ा अचंभा हुआ। वो इन शोलों को टिकटिकी बांधे देखता रहा। वक्त सनसनाता हुआ उसके चारों ओर डोल रहा था। ज़हन की जोत के आगे अब कुर्बानियों की आग मद्दम पड़ चुकी थी। इंसानी दिमाग देवमाला की तख्लीकी मुद्दतें हुए करके ख़त्म कर चुका था। ख़याल के सनम खाने आबाद होकर नए पुराने भी हो गए। दिमाग अब दकीक मसलों का हल तलाश करने में मसरूफ़ था। मज़हब अब महज़ कमतर दर्जे का इल्म समझा जाता था। असल चीज़ फ़लसफ़ा था और माबाद तब्बियात। सारे मुल्क में ख़यालात की फरमानरवाई थी और आज़ादी। अफ़कार और मजहबी रवादारी। एक ही कुंबे के अफराद बरहमा के मुख्तलिफ मज़ाहिर की कोशिश करते और मुतदाद नज़रियों पर यकीन रखते। मादा परस्त, शवेत के कायल, मुल्हिद बेखौफी से अपने ख़यालात का इजहार करते, क्योंकि सच्चाई की तलाश उन सब का मुश्तरका मकसद था। हर फ़लसफ़ी अपनी अपनी जगह से जो उसने अपने लिए मुंतखब की थी, ज़रा बराबर सरकने को तैयार न था, मगर उन सब ने इल्म माक़ूलात को सबसे ज़्यादा फ़ौक़ियत दी थी। हसी अदराक, इस्तंबात और लफ्ज़ की शहादत और संद पर
اس جستجو کی بنیاد تھی۔ ملحد حکیم کپل کئی سو سال قبل گزرا تھا، چونکہ ادراک، استنباط اور لفظ کی شہادت میں سے کوئی چیز بھی خدا کے وجود کا ثبوت بہم نہ پہنچا سکتی تھی، لہٰذا کپل نے بڑی دلیری سے ایشور کی بجائے ان ایشور پر زیادہ توجہ دی تھی۔ منطقی کی حیثیت سے وہ خدا سے منکر ہونے کی بجائے مخص اسی بات پر مطمئن رہا کہ شہادت کے عام ذرائع سے خدا کے وجود کو ثابت نہیں کر سکتا۔ گو اس قدر رودار تھا کہ عوام کے دیوتاؤں شیو اور وشنو تک گوارا کر لیتا تھا کہ ممکن ہے کہ وہ موجود ہی ہوں، لیکن اس کے نزدیک یہ مخص تخلیق شدہ دناوی خدا تھے۔ اس کے خیال میں ایشور تک کا وجود مظاہری تھا، ساتھ ہی وہ کہتا تھا کہ کوئی چیز زمان و مکان میں مقید ایسی نہیں جو بلائے آخر حقیقت اور ابدیت پر مبنی نہ ہو۔ کپل ناستک یا معدومیت پرست نہ تھا، سیدھا سادہ ملحد تھا۔ برہما کی بجائے اس نے پراکرتی کو وجہ کائنات ثابت کیا۔ پراکرتی یا فطرت، جو کارن کاریہ نظریے کی بنیاد تھی، پر انکرتی اولین کارن ہے۔ ذہن خودی حواس خمسہ اور عناصر اربعہ، اس کی ترکیب اور سارا ارتقاء اس میں شامل ہے، اور پرجوش جو کہ خالص روح ہے، جو کہ نہ کسی کا کارن ہے اور نہ کاریہ، اور پراکرتی الگ کھڑا ہے، پرش ابدی شخصی شاہد ہے، اور اس کے اوپر پراکرتی کے ملاپ سے دنیا ظہور میں آتی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ تیسری کوئی طاقت نہیں ہے، اور دونوں کی علیحدگی سے قطع کامل مسرت اور مطلقیت پیدا ہوتی ہے۔ کپل کا کہنا تھا کہ ارتقاء محض اتفاقاً نہیں ہوا، موجودہ کائنات کے پس منظر میں کوئی اور حقیقت رہی ہوگی، کاریہ کارن میں پہلے سے موجود رہتا ہے۔ ویدانت والے موحد خدا پرست جو کہا یک برہما کو قادر مطلق جانتے تھے، کاریہ اکرن بھید کے مسئلے پر متفق نہیں تھے۔ ان کے نزدیک کاریہ اور کارن ایک ہی تھے، کیونکہ ہر شے برہما تھی۔ بت قوم اسی تو وہ ہے جیو آتما بندہ، دراصل وہ ہے تو ہی خدا ہے۔ لیکن ہر شے برہما ہے تو یہ دوئی کاہے کے لیے؟ کپل کے ملحد ساتھیوں نے پوچھا۔ یہ دوئی دراصل مایا کا فریب ہے، مایا پراکرتی کا، انہوں نے جواب دیا۔ مادہ پرست کپل کی فطرت کو ویدانت والوں نے برہما کا سایہ قرار دیا۔ انہوں نے ادراک پر الہام کو ترجیح دی۔ ادراک اور استنباط مخص عالم موجودات کے لیے ہی سن سمجھے جا سکتے تھے۔ اگر برہما ایک ہے تو دنیا میں کثرت کیوں ہے، تجربے متنوع کیوں ہوتے ہیں؟ لیکن برہما کی ذات کا ایک پہلو، نام روپ بھی ہے، اس کی مایا، شکتی اور پراکرتی دنیا کی تخلیق کرتی ہے۔ لیکن اصل ذات خدائے وندہ نام، روپ اور مایا سے بلند تر اور بے نیاز ہے، گنی جن کے لیے ساری دنیا سیراب کی مانند ہے۔ اصل برہما غیر مشروط اور قطعی ہے۔ ہماری اودیا کی وجہ سے وہ ہمارے ذہن میں آ کر مشروط، عملی، خالق اور شخصی بن جاتا ہے۔ دنیا کی تخلیق بھی اودیا اور اصلی اودیا کی وجہ سے ہمارے ادراک سے باہر ہے، یا شکتی کے ذریعے ہوئی، اور اس کی وجہ سے برہما کا درجہ کم ہو گیا، بڑا نہیں۔ برہما صفات سے متاثر نہیں، جس طرح ہماری اپنی مشروطیت ہماری اصلی رخ کو متاثر نہیں کرتی، جس طرح صفات زدہ برہمائے تخلیق کرتا ہے، اسی طرح ہماری مشروط آتما اس برہما کو تخلیق کرتی ہے۔ مایا کا دوسرا اتھ میں نرگن برہما سگن بن جاتا ہے۔ نہ برہما کے لیے ہم مخص یہی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ بھی نہیں ہے۔ ویدانت میں لکھا تھا، وہ ست بھی ہے، وہ ست بھی ہے اور است بھی ہے، وجود بھی ہے اور عدم وجود بھی ہے، عظیم ترین وجود اور عدم وجود، یوں کہ جن چیزوں کو دنیا وجود سمجھتی ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ برہما شخصی ہے، اس کی خارجی صفات نہیں۔ اگر وہ جانتا ہے تو مخص خود کو جان سکتا ہے، جس طرح سورج اپنے آپ کو روشن کرتا ہے۔ ہمارا برہما کے متعلق علم مخص برہما کا احساس ہو سکتا ہے، جو کہ خود ہمارا اپنا احساس ہے۔ مکتی سے ایشور مظہری خدا اپنے آپ سے غائب ہو سکتا ہے۔ یہ حکمہ بجائے خود بدتی تھے، کیونکہ فلسفی تھے۔ ویدانت والوں نے اسی آزادی کو استعمال کرتے ہوئے خود ویدوں کو منتخب کیا
اور الہام سمجھ کر ان کے آگے جھکے گوسند کو بڑی آسانی سے منظور یا نامنظور کیا جا سکتا تھا۔ خود کو کپل کا ایسا منطقی بھی ویدوں کو کہیں کہیں سے اس شرط کے ساتھ مان لیتا تھا کہ وید بھی غلط کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے۔ ابدیت پرست کہتے تھے کہ روح اور دنیا دونوں ابدی ہیں، مخصوص زندگیوں کا تسلسل قائم ہے اور ابدالآباد تک رہے گا۔ چندو کے نزدیک آتما اور دنیا ایک حد تک ابدی تھی اور ایک حد تک نہیں۔ ان طاقتوں کے نزدیک دنیا یا محدود تھی یا غیر محدود، اسی کے ساتھ ہی دنیا محدود تھی یا غیر محدود۔ سیاوادیوں کا خیال تھا کہ ہر چیز ہے بھی اور نہیں بھی۔ وہ خود کسی بارے میں قطعی رائے نہیں دیتے تھے۔ دوسری دنیا ہے یا نہیں، حادثہ ہے یا نہیں، جزا و سزا ہے یا نہیں، حیات بعد اللمحات ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ دنیا اور آتما محض حادثے کے طور پر ظہور میں آئے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ انہیں خود یاد تھا کہ کچھ عرصہ قبل وہ نہیں تھے اور اب ہے۔ صدیاں گزرتی گئی، ذہنی افشندوں کی شدید مابعد طبیعیات سے اکتا گیا۔ رفتہ رفتہ خدا، جو کہ فلسفے کا مسئلہ تھا، شخصی بنا، تاکہ بالآخر دل کو ذہن پر فتح حاصل ہو۔ رول ایک ہے، ایک آپشن میں لکھا گیا جو انسانوں کے دل میں رہتا ہے اور اسے پہچان کر ساری اودیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مابعد الطبیعیات کے کارن نے اوتار کا روپ دھارا، اضافی کا متعلق سے تعلق خرد کی بجائے وجدان ٹھہرا، بے جنس برہما مرد بنا۔ وشنو جو پتے کے گرنے میں نہاں ہے، نارائن جو خود مجھ میں ہے۔ درندہ بن سے بانسری کی تان بلند ہوئی اور گنگا اور جمنا کے کناروں پر چھا گئی۔ انگ رنگ ساگرم، مدھو سودن جو کہ محبت کا اتھاہ سمندر ہے۔ گرد کو پالا، کرشنا کرشنا کرشنا۔ گوتم نے گھاس پر سے سر اٹھایا اور ندی پر سے برستے سناٹے کو دھیان سے سننے لگا، اور کرشنا نے کہا، آوارجن میں بے پایا وقت ہوں، میں تباہ کن موت ہوں، میں رازوں کا سناٹا ہوں، میں ابتدائے عالم ہوں اور میں ہی اسی کی انتہا ہوں۔ اور کنتی کے بیٹے، میں پانی کا سودا ہوں، سورج اور چاند کی روشنی، میں سارے ویدوں میں لکھا ہوا اوم ہوں، میں آکاش کی آواز ہوں، میں انسانیت کا اجتماعی شعور ہوں۔ اور کنتی کے بیٹے، میں عورت کی ذہانت اور وفاداری اور رحم دلی ہوں، میں گاتری منتر ہوں، میں اجوں کی اچھائی ہوں۔ آوارجن میری الواحی مظاہرے بے کرا ہیں، میں عالم الغیب ہوں لیکن مجھے کوئی نہیں جانتا۔ اور کرشنا نے کہا، مجھے چاہو، مجھ سے محبت کرو، میں تمہارا سکھا ہوں، تمہارا ساتھی، تمہارا محبوب، میں محبت کا سمندر ہوں۔ انگ رنگ ساگرم۔ کائنات اس کی بانسری کی آواز سے مسحور ہو گئی۔ پھر وشالی کے مہاویر نے کہا، خدا وندے عالم کا کوئی وجود نہیں، دنیا باتی ہے اور اپنے وجود میں قائم اور مادے اور خلا اور دھرم اور اوترم اور روحوں کی ترکیب سے بنی ہے، صرف یہی ایک حقیقت ہے۔ اور شکیا منی نے کہا، خدا ہو یا نہ ہو، حقیقت مقصد یہی ہے کہ دکھ موجود ہے۔ کائنات اس کی بانسری کی آواز سے مسحور ہو گئی۔ پھر وشالی کے مہاویر نے کہا، خدا وندے عالم کا کوئی وجود نہیں، دنیا باتی ہے اور اپنے وجود میں قائم اور مادے اور خلا اور دھرم اور ادھرم اور روحوں کی ترکیب سے بنی ہے، صرف یہی ایک حقیقت ہے۔ اور شکیا منی نے کہا، خدا ہو یا نہ ہو، حقیقت مقصد یہی ہے کہ دکھ موجود ہے۔ 62 فلسفے اودیا کے 62 گن ہیں۔ محبت بیکار ہے، فلسفہ بیکار ہے، سب مہاموہ ہے، سب مایا ہے، سب دھوکہ ہے۔ شروع میں نہ وجود تھا اور نہ عدم وجود، ہر شے خلا غیر حقیقی ہے۔ پھر یہاں خواہشوں کا گزر کہاں؟ کون تمنا کرے گا؟ اور کس چیز کی؟ کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہر شے اپنے لمحاتی وجود خود ہے۔ اور شکیا منی نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیں، حالانکہ ہم اضافیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہر شے تکلیف ہے، سروم دکھم دکھم، ہر شے فانی ہے۔ جسم اور روح دونوں کی کوئی اصلیت نہیں، روح لا زوال نہیں،
مغز اس کو تشکیل دینے والے عناصر باقی رہتے ہیں۔ روح کا آواگون نہیں، مغز کرم کا آواگون ہے۔ انسان اس طرح دفتن بجھ جاتا ہے جیسے چراغ کو پھونک مار کر گل کر دیا جائے۔ صرف واقعات اور احساسات کا دور تسلسل قائم ہے اور رہے گا۔ پانی کی نکرائی لہریں کنارے تک آ کر لوٹتی رہی۔ گوتم نے آگ پر سے نظریں ہٹا لی اور ندی کو دیکھا جو کہ بڑے سکون سے رواں دواں تھی۔ میں دکھ سہنا چاہتا ہوں، میں کمزور بننا چاہتا ہوں، میں اپنی حماقتوں کا نظارہ خود کروں گا، میں تکلیفیں اٹھاؤں گا، دل اور دماغ کے رنج اور آزمائشیں۔ میں مکتی نہیں چاہتا، میں مکتی بالکل نہیں چاہتا۔ رحم بہت بڑی چیز ہے شکیہ منی، لیکن ممکن ہے کہ مجھے خود ہی تم پر بہت ترس آتا ہو۔ سوال یہ بھی ہے کہ مقدس شہزادے کے کون کس پر ترس کھائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، افق پر صبح کا اجالا بکھرنے لگا، لیکن دھندلکے کی وجہ سے ندی کا دوسرا کنارہ ابھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک طویل انگڑائی لی اور پانی میں کود گیا۔ رات وہ کچھ سویا تھا کچھ جاگا تھا۔ رات اس نے بڑی بے چینی سے گزاری تھی۔ پانی سے باہر نکل کر اس نے آشرم کی طرف جانے کے بجائے اس نے گھنے جنگل کا رخ کیا اور ساحل کی ریت پر ایک سمت کو روانہ ہو گیا۔ ترائی کا رستہ جو شراوستی سے اتر کی طرف جاتا تھا، اس میں دونوں طرف پیڑ تھے اور اونچے اونچے سرکنڈے اور ڈھاک کے جنگل اور رنگ برنگے پھولوں والی جھاڑیاں۔ جھاڑیوں میں لمبی دموں اور جھلملاتے پروں والے پرندے سیٹیاں بجاتے تھے اور ادھر ادھر چکر کاٹ کر پھر گھنے جنگلوں میں چھپ جاتے تھے۔ دریا اس پھولوں کے جنگل میں سے لہراتا ہوا گزرتا تھا۔ اس کے مشرقی کنارے پر گھاٹ تھا جہاں شاہی وزرات کو کنارے پر آن کر لگا تھا۔ ایودھیا اور اتر کوشل کے علاقے کے حکمران ارجن اور ان کے دربار صبح سویرے کھیدا کے لیے اتر کی طرف کھوج کرنے والے تھے، مگر راسی تلاش کرنے والوں نے اطلاع دی تھی کہ ہاتھیوں کے علاقے میں بالکل غیر متوقع بارش شروع ہو گئی ہے۔ بجرے سے اتر کر شاہی کے قافلہ ہاتھیوں، پالکیوں، رتھوں اور بیلوں پر سوار ہو رہا تھا۔ جب یہ خبر ملی تو قافلے نے اپنا رخ پھر گھاٹ کی طرف موڑ لیا اور گرو پروشتم کے آشرم سے چند میل کے فاصلے پر مہوا کے جھنڈ میں خیمے لگ گئے۔ آنا فانا جنگل میں منگل ہو گیا۔ باغ جہاں صرف ہرنوں کی ڈاروں اور مرغابیوں اور موروں کی عملداری تھی اور جہاں کبھی اکا دکا طالب علم مراقبے میں غرق کسی پگڈنڈی پر سے گزرتا نظر آ جاتا تھا، وہاں پل کی پل میں میلہ سا لگ گیا۔ شراوستی کے سنار اور بیزاز امپیا پتی دکانیں شہزادیوں کی خدمت میں حاضر کرنے کے لیے اٹھا لائے۔ پھول والوں نے تازہ کلیوں کے انبار لگا دیے، بھاٹوں نے اپنا ڈیرا جمایا اور لہک لہک کر قصیدے گانے لگے۔ بنجاروں کی ٹولیاں طوطے، مینائیں، پالتو بندر اور موتی منکے خنجروں اور بیلوں پر لاد کر اس امید میں آ کر دور کھڑی ہو گئی کہ شاید کوئی راجکماری طوطا خرید لے۔ کئی مصور اور سنگ تراش اپنا اپنا سامان لے کر فروخت کرنے کی نیت سے آن موجود ہوئے۔ نٹ اور بازیگر اپنے کرتب دکھانے لگے۔ رات کو مشلوں اور الاؤ کی روشنی سے جنگل کی چڑیاں جگ اٹھتی اور خوب شور مچاتی۔ شاہی قافلے کی لڑکیاں دن بھر باغوں میں گھومتی، اندھیرا پڑے ندی میں جا کر تیرتی، کبھی دن میں تیر کمان لے کر ہرنوں کا شکار کرتی، ورنہ پھر کیموں کے نیچے یا درختوں پر بیٹھ کر گپیں ہانکتی۔ 2-3 دن کے اندر ہی چمپا کا اس بے مصرف زندگی سے جی اکتا گیا۔ وہ بنجاروں سے ان کے موتی، بیزازوں سے ان کے ریشم، چینی اور پشمنے، سناروں سے ان کے گہنے اور مصوروں سے ان کی تصویریں خرید چکی تھی۔ کسی سائل کو لٹانا اس کے بس کا کام نہیں تھا۔ دکانداروں سے اس نے بیکار کی چیزیں بھی خرید لی تھی کہ کہیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ وہ لوگوں سے ان کی بیوقوفی کی باتیں سنتی رہتی تھی اور کبھی ان سے یہ نہ کہہ سکتی تھی کہ آپ لوگ سب کے سب عموماً کس قدر گدھے ہیں۔ لوگ اسے اپنی اپنی کتھائیں سناتے تھے۔ ہر انسان اس سے ہمدردی کا خواہاں تھا، کیونکہ سارے میں مشہور تھا کہ وہ بڑی غنی ہے، بڑی نیک دل ہے، بڑی فیاض ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دنیا بھر کی باتیں اس کے لیے مشہور تھی اور اسے ہنسی آتی تھی۔ 3 دن جنگل میں رہ کر اس کا دل مسلسل اس سیر و شکار سے گھبرا گیا۔ اس نے نرملا کو ساتھ لیا اور چپکے سے آبادی کی طرف چل کھڑی ہوئی۔ سامنے آم کا گھنا جھرمٹ تھا، یہاں بڑا سکون تھا اور خنکی۔ آسمان پر چھٹ پٹے کے کرمزی رنگ بکھر گئے تھے اور باغ میں رہٹ چل رہا تھا۔ آؤ ادھر چلیں جدھر سے گانے کی آواز آ رہی ہے۔ نرملا نے کان لگا کر کچھ سنتے ہوئے تجویز کیا۔ چلو یوں سب رستے ایک جیسے ہیں، چمپک نے کہا۔
وہ پتوں کو روندتی ہوئی آم کے جھرمٹ کی اور بڑھتی رہیں۔ درختوں کی شاخوں میں سے دور کسی آشرم کے جھونپڑے نظر آ رہے تھے۔ یہ کون جگہ ہے؟ چمپک نے قدم کی ایک شاخ پر ہاتھ رکھ کر ٹھٹکتے ہوئے کہا۔ یہ سامنے کون لڑکے ہیں؟ نرملا نے بے ساختہ سوال کیا۔ ہر جگہ برہمچاری لباس والے لڑکے دیکھ کر اسے اپنا بھائی یاد آ جاتا تھا۔ گوتم نیلمبر 3 دن اور 3 راتیں مستقل بھوکا پیاسا ندی کے کنارے کنارے ادھر ادھر گھومتا رہا۔ رات کے وقت وہ گھنٹوں ٹھنڈے پانی میں ایک ٹانگ پر کھڑا رہا، پھر ریت پر ببول کے کانٹے بچھا کر ان پر سویا۔ ایک دن سارا اس نے چنٹیوں کو آٹا کھلانے میں صرف کیا جو کہ وہ ملاحوں سے مانگ کر لایا تھا۔ پہروں اس نے آنکھیں بند کر کے منتر پڑھے، لیکن چوتھے روز وہ اس قدر جھنجھلایا کہ اس نے واپسی کی ٹھان لی۔ شام پڑے وہ ڈھیلے ڈھالے قدم رکھتا آشرم کو جانے والی سڑک پر چل رہا تھا کہ کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ اکھلیش اس کی سمت ہنستا ہوا آ رہا تھا۔ بھائی گوتم، تم 3 دن سے کہاں غائب تھے؟ سارے میں تمہاری ڈھنڈیاں مچی ہوئی ہے۔ میں تو یہی تھا۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہے ہو؟ گوتم نے سکون سے پوچھا۔ وہی جو کہ تم کر رہے ہو، اکھلیش نے خوش دلی سے جواب دیا۔ میں تو بھگوان کی لیلا دیکھ رہا ہوں۔ میرا اب ان دنوں یہی مشغلہ ہے۔ آشرم میں سب خیریت ہے؟ گوتم نے یوں ہی بات جاری رکھنے کے لیے پوچھا۔ اس وقت اسے احساس ہوا کہ ہری شنکر ٹھیک کہتا تھا، الفاظ بیکار ہیں۔ ہاں، تم اس طرح خیریت پوچھتے ہو جیسے برسوں کے بعد لوٹے ہو۔ وہاں تو یہ خبر اڑ گئی ہے کہ تم پتون کے لیے اندھیرے جنگلوں میں چلے گئے، اب کبھی نہ لوٹو گے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، گوتم نے دفتن کہا۔ چلو سامنے پڑاؤ ہے، وہاں سے لے کر دکشنا لے لیں۔ میں دیکھتا ہوں تم کسی اور چکر میں یہاں آئے تھے۔ کیسا چکر؟ گوتم نے سادگی سے پوچھا۔ وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوا جا رہا تھا۔ گرو یہ معلوم کر کے بہت خوش ہوں گے کہ چیلا اتنا سعادت مند نکلا، اکھلیش نے پھر خوش دلی سے کہا۔ گرو کو تو خوش ہونا چاہیے۔ 3 دن 3 راتیں میں نے بھگوان کی لیلا کا نظارہ کیا، گوتم نے معصومیت سے جواب دیا۔ بھگوان کی لیلا کی ایک جھلک تو کل میں نے بھی دیکھی۔ تیر کمان لیے ایک ہرن کے پیچھے بھاگ رہی تھی، مجھے آتا دیکھ کر فوراً درخت پر چڑھ گئی۔ گوتم کو سمجھ میں نہ آیا، کہا اکھلیش کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اداس اکھلیش کی بشاش شکل دیکھتا رہا۔ املتاس کے پتے ہوا میں اڑتے ہوئے آئے اور پگڈنڈی پر آ کر ان کے چاروں اور گر گئے۔ ہر طرف خوبصورت درختوں پر زرد اور سرخ پتوں نے آگ ایسی لگا رکھی تھی، سارا باغ شام کی مختلف روشنیوں سے جلملا رہا تھا۔ بن دیوی دور جھرمٹ میں کوئی بھجن گاتا ہوا جا رہا تھا۔ بن دیوی، تم دور سے جھلک دکھا کر غائب ہو جاتی ہو، کبھی ہمارے گاؤں میں آؤ، کہ تمہیں آدمیوں سے ڈر لگتا ہے؟ گوتم اور اکھلیش ہوا کی مدھم خوشبو حلق میں اتارتے ہوئے گھاس پر چلتے رہے۔ جب گیوں کے ٹکرانے کا جھنگر جواب دیتا ہے اور گھنٹیاں بجتی ہیں، اس سمے بن دیوی ہرے گنجوں میں رقصاں ہوتی ہے۔ طالب علم بھجن گاتا ہوا جھرمٹ میں غائب ہو گیا۔ بن دیوی، کبھی اس کی جھلک دکھلائی پڑ جاتی ہے، جیسے بہت دور گائیں چر رہی ہوں یا درختوں میں کوئی گھر چھپا کھڑا ہو۔ رات کو بن دیوی کی آواز ایسی آتی ہے جیسے کہیں دور گائیں چر رہی ہو یا درختوں میں کوئی گھر چھپا کھڑا ہو۔ رات کو بن دیوی کی آواز ایسی آتی ہے جیسے کہیں دور بیل گاڑیاں گزرتی ہوں، جیسے کوئی اپنی گایوں کو پکارے، جیسے درخت گرے یا بہت دور کوئی چپ کے روتا ہو۔ بن دیوی جو کہ جنگلی پھول کھا کر جیتی ہے، جو جہاں جی چاہے ٹھہر کر آرام کرتی ہے، جو مہکتی ہے، جو سارے جنگل کی ماں ہے۔ گوتم اور اکھلیش گاتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ کچھ فاصلے پر بانسری بجاتے ہوئے لڑکوں کی ایک ٹولی آبادی کی اور جا رہی تھی۔ آج زراعت کی دیوی سیتا اور کھیتوں کے خدا کھیشتر پتی کی عبادت کا تہوار تھا۔ گاؤں میں بڑی چہل پہل تھی۔ بالآخر گوتم تھک کر ایک درخت کے نیچے ٹھٹک گیا۔ ایک طرف دیویاں ہیں، دوسری طرف اپسرائیں اور درختوں کی پریاں، دونوں وقت ملتے ان درختوں کے سائے میں کھڑے نہ ہونا۔ اکھلیش نے اسی طرح مصنوعی سنجیدگی سے کہا، کیونکہ درختوں کی پریاں انسانوں کا ورگلا کر لے جاتی ہیں، دیکھنا کسی اور پاٹلی پتر کی بنیاد یہی نہ پڑ جائے۔ ارے یہ سامنے کون کھڑا ہے؟ گوتم نے یکلخت ہڑبڑا کر پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔
کون؟ اکلیش نے کہا۔ مہا بھارت کے کبھی نے پوچھا۔ ہے تو کون ہے جو کہ قدم کے درخت کی ٹہنی جھکائے ہے؟ دیوتا ہے یکشی یا اپسرا؟ درختوں کے اسرار بہت گہرے ہیں گوتم بھائی۔ کیسے درخت؟ گوتم تم بھولتے ہو کہ ہمیں لڑکیوں پر نظر نہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اکلیش نے دفتن سنجیدہ ہوتے ہوئے جواب دیا اور آنکھیں بند کر کے ایک درخت کی اوٹ میں چلا گیا۔ گوتم نے چونک کے دوبارہ سامنے دیکھا۔ قدم کے نیچے اجودھیا کی گھاٹ والی لڑکی کھڑی تھی۔ چمپک نے گوتم کو نہیں دیکھا۔ وہ نرملا سے باتیں کرتی ہوئی دوسری پگڈنڈی پر مڑ گئی۔ اکلیش ایکل پتھر پر بیٹھ کر دھیان میں مصروف ہو چکا تھا۔ آؤ آشرم چلے، اس نے ایک آنکھ کھول کر گوتم کو مخاطب کیا۔ انہوں نے پھر راستہ طے کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر گوتم رک گیا۔ آشرم میں کچھ کھانے کو ملے گا۔ میں دیکھتا ہوں کہ تم بے حد مادہ پرست ہوتے جا رہے ہو۔ میں پوچھتا ہوں تمہاری کٹی میں چاول ہوں گے؟ نہیں، آج صبح سے سب لڑکے سیتا کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، ایک روز اور بھوکے رہ لو۔ میں دکشنا لے کر ابھی آتا ہوں۔ اچھا اکلیش چپ ہو گیا۔ مگر جلدی آنا گوتم بھائی۔ بھائی اکلیش ابھی آیا۔ اکلیش سے پیچھا چھڑا کر وہ تیزی سے سمت روانہ ہو گیا جدھر لڑکیاں گئی تھیں۔ جلدی میں کانٹوں پر دوڑنے سے اس کے پاؤں بھی زخمی ہو گئے۔ چمپک پڑاؤ کے نزدیک پہنچی تو اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ اس کے سامنے وہ سر جو کہ تیر کر پار کرنے والا لڑکا کھڑا تھا، جس کی کالی آنکھیں تھیں اور کھلی رنگت، اور جس نے برہمن طالب علموں کا سفید لباس پہن رکھا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ایودھیا والے ادھر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج کی بھیک ادھر سے ہی لے لوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تم کہاں پڑھتے ہو؟ چمپک نے پوچھا۔ ادھر کلپتی گرو پرشوتم کے آشرم میں۔ جنگل میں بن دیوی کا بھجن تم ہی گا رہے تھے؟ کہہ نہیں سکتا کہ میں کون ہوں، اور جو بھجن گا رہا تھا وہ کون ہے۔ اچھا یہ بات ہے۔ آؤ کسی روز مجھ سے بحث کرو، چمپک نے تبسم کے ساتھ کہا۔ اس جگ میں ماں تیری اور گارگی کی جانشین بننے کا تمہارا ہی ارادہ ہے؟ وہ فوراً بحث پر تیرا ہو گیا۔ ارادہ ایک نہایت فضول لفظ ہے۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ عام طور پر الفاظ کے معنی نہیں ہوتے۔ تمہارے مضامین کیا ہیں؟ فلسفہ، اخلاقیات اور… پھر گوتم دفتن جھنجھلا کر چپ ہو گیا۔ یہ لڑکی اسے بیوقوف بنا رہی تھی۔ تم تصویریں بناتے ہو؟ ہاں۔ میں نے سنا ہے کہ گرو پرشوتم کے آشرم کا گوتم نیلمبر تصویریں اچھی بناتا ہے۔ تمہاری شکل دیکھ کر لگتا ہے کہ تمہارا نام ہی گوتم نیلمبر ہو سکتا ہے۔ میں انمول کے اسرار کی بہت قائل ہوں۔ تم ناموں کے اسرار کے قائل نہیں ہو؟ میں وہی ہوں جس کا تم نے شاید چند احمقوں سے ذکر سنا ہو، اور تم نے ٹھیک سنا ہے۔ تو غالباً تم بھی میری تصویر بناؤ گے۔ آج صبح یہاں سے چترکار آئے تھے۔ میں پریتما کا ایک ہوں، صرف تخلیق کی بنا پر دل کی آواز سن کر تصویریں بناتا ہوں۔ اس نے ذرا فخر سے کہا۔ میری قدر و شوا کرمن الواہی مصور تک کو کرنا پڑے گی، جو کہ سب سے بڑا چترکار ہے۔ وشوا کرمن؟ تو تم ملحد نہیں ہو۔ آج کل تو طالب علم کپل اور شاکیہ منی کے زیادہ قائل ہیں۔ مجھے آٹا لا کر دو، میرا رستہ کھوٹا ہوتا ہے۔ گوتم نے ذرا بگڑ کر کہا۔ اس لڑکی کو دوبارہ دیکھنے کے لیے وہ مدتوں گھوما پھرا تھا، اور اب جب کہ وہ اس کے سامنے تھی تو وہ کھڑا اس سے جھگڑا کر رہا تھا، کیونکہ اسے یکلخت یہ احساس ہوا کہ وہ اس کی اپنی چیز تھی، اس کے اپنے وجود کا، اپنے ذہن اور دل کا ایک حصہ۔ یہاں دوئی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کسی تکلف، غیریت یا حجاب کی گنجائش یا ضرورت نہ تھی۔ وہ اسے ازل سے جانتا تھا۔ اس نے دوسری لڑکی پر نظر ڈالی جو کہ اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ گوتم نے اسے پھر ذرا دھیان سے دیکھا۔ یہ لڑکی ہری شنکر کی بہن تھی۔ چمپک خیمے کے اندر جا کر آٹا نکال لائی اور گوتم کے کشکول میں ڈال دیا۔ اب جاؤ، پھر کبھی آنا، چمپک نے کہا۔ وہ اسے پرنام کر کے پڑاؤ سے باہر آ گیا۔ اسے اب تک یہ معلوم نہ تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں کون ہیں۔ وہ راجن کے لشکر سے ان کا کیا تعلق ہے؟ خیموں کے آس پاس نا کی طرح بہت سی لڑکیاں گھوم رہی تھیں، مگر یہ دونوں اس ہجوم میں سب سے علیحدہ اور ممتاز نظر آتی تھی۔ یہ دونوں کون ہیں؟ اس نے بڑی ہمت کر کے ایک بڑھیا سے پوچھا جو کہ تیز قدم رکھتی رسوئی کی طرف جا رہی تھی۔ بڑھیا نے چمکتی ہوئی آنکھوں سے اسے گھورا۔ تم تو پرم پچاری نظر آتی ہو، اس نے تیوری پر بل ڈال کر کہا۔ پھر تم کو یہ جان کر کوئی دلچسپی نہ ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک راج گرو کی بیٹی چمپاوت ہے۔
اور دوسری راجکماری نرمل ہے، اور یہ دونوں راجن کے ساتھ کھیدا کے لیے جا رہی ہیں، اور تم آئندہ ادھر نہ آنا۔ آج کل بہت سے چور اچکے سنیاسوں کا بھیس بدل کر ٹھگی کرتے پھرتے ہیں۔ کٹنی کہیں کی چڑیل، گوتم نے چپکے سے کہا اور آشرم کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے دن وہ چادر لپیٹ کے پھر پڑاؤ کی سمت چل کھڑا ہوا۔ سارے میں گھوما مگر وہ اسے نظر نہ آئی۔ راج گھرانے کی لڑکیاں یوں بھی مجمع عام میں سامنے نظر نہ آتی تھی۔ ممکن ہے کہ وہ اندر کسی ظرافت کے شامیانے کے نیچے کسی طوطے کو بیٹھی پڑھا رہی ہو۔ یہ سوچ کر وہ مسکرایا۔ اس نے سن رکھا تھا کہ طوطوں کو پڑھانا امیر زادیوں کا مشغلہ ہے۔ ممکن ہے وہ پالکی میں بیٹھ کر سیر کرنے کے لیے شہر چلی گئی ہو۔ وہ شراوستی کی طرف مڑ گیا، جہاں سڑکوں، بازاروں اور جھروکوں میں بہت سے چہرے نظر آئے جو کہ ایک جیسے تھے۔ وہ پھر باغ کی سمت لوٹ گیا۔ شاہی خیمے میں کاتک پورنیما کے تہوار کی تیاریاں کی جا رہی تھی۔ ان گنت لڑکیاں پھول سنبھالے، ساز اٹھائے ادھر سے ادھر جا رہی تھی۔ رنگ برنگی ساڑیاں پہنے ہری شاخوں کے نیچے رقص میں مصروف تھی۔ ان میں چمپک کون سی ہے؟ اس نے ہڑبڑا کر سوچا، کیونکہ اب اسے ہلکا سا شبہ ہوا کہ عورتیں سب ایک سی ہوتی ہیں۔ ان میں سے چمپک کون ہے؟ اس نے ذرا اچنبھے سے دل میں کہا، میں یہ ہوں۔ قدم کے درخت کے پیچھے سے کود کر وہ نیچے اتر آئی۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ تم بھی اداس ہو؟ میں اس اداسی سے اب عاجز آ چکی ہوں۔ کل سے نرملا بھی بہت رنجیدہ ہے۔ آؤ ہمارے ساتھ ناچو۔ میرا خیال تھا کہ تم میرے ساتھ بحث کرنا چاہتی تھی۔ فی الحال تو میرا جی ناچنے کو جا رہا ہے۔ نرمل کیوں رنجیدہ ہے؟ اس کا بھائی راجپاٹ چھوڑ کر غائب ہو گیا ہے۔ کل تمہیں دیکھ کر اسے اپنا دلارا بھائی یاد آ گیا۔ آنند نے بھی دنیا ترک دی تھی۔ یہ راہیں بہت کھٹن ہوتی ہیں۔ ٹھیک کہتے ہو۔ اس کے بھائی کا کیا نام ہے؟ مہاراج کمار ہری شنکر۔ اور اس نے دنیا کے علاوہ اس نے اور بہت کچھ تیاگ دیا، گدھا کہیں کا۔ چمپک نے گوتم کی بات کاٹ دی۔ گوتم نے اسے دھیان سے دیکھا۔ سنا ہے آنند نے اپنی چہیتی سندری کو چھوڑ دیا تھا، اور وہ بھی سدھارتھ گوتم کے ذرا سے کہنے پر۔ تو پھر تمہارا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں سندریاں اور ہوں گی، اور لاکھوں آنند اور ہری شنکر۔ یہ چکر تو بہت وسیع ہے چمپک رانی۔ تیاگ کا فیصلہ خود اپنی جگہ ایک اور چکر نہیں۔ اس سندری کا کیا؟ اس بات کا بہت رنج ہے۔ گوتم نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموش رہی۔ اور اگر آنند واپس آ جائے تو؟ کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ ابھی پورا راحت نہیں بن سکا۔ اس کی آرا کی مشکلیں ابھی باقی ہیں۔ وہ بار بار لوٹ آتا ہے۔ وہ ابھی پوری طرح آزاد نہیں ہوا۔ یہ تو بہت بڑی خبر ہے، چمپک نے کہا، کیونکہ آزادی بڑی بھاری چیز ہے۔ اس سے کہنا کہ وہ بھول گیا کہ شکیا منی نے مہامتی سے کیا کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ گوتم نے ذرا چڑ کر پوچھا۔ شکیا منی نے کہا تھا، اے مہامتی، جس طرح ناٹک کے ناچ گانے، وینا بجانے، مصوری اور دوسرے کلاؤں کی مہارت بتدریج حاصل ہوتی ہے، اسی طرح ارہت بھی ایک دن میں نہیں بن جاتا۔ ہمارے مہاراج کمار نے بھی تو تیاگ کو ایک قسم کی کلا سمجھ رکھا ہے۔ وہ باتیں کرتے کرتے تالاب کی منڈیر پر بیٹھ گئے، جو کہ خیمہ گاہ کے عقب میں تھا۔ دور سے آشرم کے جھونپڑے نظر آ رہے تھے، جن پر پھیلی ہوئی کدو اور لو کی ہری ہری بیلیں آنکھوں کو بہت ہی بلی معلوم ہوتی تھی۔ لیکن تم کچھ کہنا چاہتی ہو، کیا بات ہے؟ چمپک نے سوال کیا۔ اظہار۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اظہار نہیں کر سکتا۔ سارے اظہار کا ایک مقصد ہے، جو کہ اظہار سے ماورا ہے۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ چلو میں تمہیں اپنی تصویریں دکھاؤں، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے بشاشت سے پوچھا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں بالکل نکما تخیل پرست مسخرہ ہوں، جیسے سب طالب علم ہوتے ہیں؟ مگر چمپک رانی، ایک روز تم سنو گی کہ شراوستی کا گوتم نیلمبر بہت بڑا چتر آچاریہ بن چکا ہے۔ اس نے بچوں کی طرح غصے سے کہا، اور پھر چمپک کو دیکھنے لگا کہ شاید وہ خفا ہو گئی اور اسے ترکی بترکی جواب دے گی، مگر وہ چپ رہی۔ وہ منڈیر پر خاموش بیٹھی رہی، کیونکہ اسی طرح آج سے چند سالہ پہلے ہری نے اس سے کہا تھا، تم مجھے نکما اور تخیل پرست مسخرہ سمجھتی ہو، جیسے سب طالب علم ہوتے ہیں۔ لیکن ایک روز تم سنو گی چمپا رانی کہ اب ودیا کا مہاراج کمار بہت بڑا ریاضی دان بن چکا ہے۔ اظہار مقصد سے ماورا ہے۔ ویدانت میں آیا ہے کہ آتما کو اپنی خواہشوں کے زیر اثر کائنات سیراب کی ایسی دکھلانی پڑتی ہے، جس طرح سے پیاسے ہرن کو ریگستان میں ندیاں نظر آتی ہے۔ اسی مرگ ترشنا نے مجھ کو ہری کو بہت پریشان کیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد کیا ہے؟ وہ منڈیر پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔
اگر تمہارا آنند تمہیں کہیں ملے تو اس سے کہ دینا سندری مرگ ترشنا سے بھی آزاد ہو چکی ہے، اسے فکر نہ کرنا چاہیے۔ یہ خبر صحیح ہے کہ وہ ہار میں جانے والی ہو؟ شاید، کیا حرج ہے؟ یہ تجربی بکر دیکھنا چاہیے۔ سمبھا رانی نے تو اپنی آنکھیں نکال کر دی تھی کہ دنیا کی ترغیبات سے بچیں۔ چمپک، تمہاری عمر کتنی ہے؟ کئی 100 سال۔ اتنے 100 سال کہ مجھے بھی یاد نہیں رہا، اس نے ہنس کر کہا۔ چند روز ہوئے میں نے بھاٹوں سے بیشم اور ارجن کا قصہ سن کر یہ سوچا تھا کہ چندرا نگداور الوپی کیسی رہی ہوں گی۔ مجھے دیکھ کر تمہیں معلوم ہو گیا۔ وہ پھر ہنسی اور اس نے کہا، تم تو پریتما کا ریک ہو۔ ہاں، لیکن تم بھولتی ہو کہ ہر فن پارا ناموت اور روپوت کا امتزاج ہے۔ ایک سے کان، دوسرے سے آنکھ آشنا ہوتی ہے، لیکن جو شے خالص ماہیت ہے، جس کا ادراک خالی عقل کے ذریعے کیا جاتا ہے، اسے محسوس نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تم خود اپنے نظریے کی تردید کر رہے ہو۔ خالص ماہیت صرف ماہیت ہے، موزونیت نہیں، گوتم نے جواب دیا۔ کسی مادی علامت کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے، اسے مادی علامات سے مماثل نہیں سمجھ سکتا۔ آکاش روم پر لکھیا، چمپک نے ہنس کر کہا۔ خالص حیت، گوتم نے جوش سے بولنا شروع کیا، وجود کی تشریح کرتی ہے، خود اس کا وجود نہیں۔ تم کیا بنانا چاہتے ہو؟ میں تم کو بتاؤں گا، ایک دن ضرور بتاؤں گا کہ میں کیا بنانا چاہتا ہوں۔ تم میرے گرو سے نہیں ملو گی؟ نہیں، میں نے ایودھیا میں اپنے اساتذوں سے پڑھا ہے کہ وہ لوگ مجھے پڑھا کر اکتا گئے۔ دیکھو تو نرملا کے کتنے مزے ہیں، دن بھر سنگار پٹار میں مگن رہتی ہے، ناچ اور گانا سیکھ چکی ہے، پڑھنے میں اس کا جی نہیں لگتا۔ نرملا تمہاری بہت دوست ہے، وہ ہماری اور تمہاری راجکماری ہے۔ پڑھنا تو اس کا بھی فرض ہے، اس کا فرض ہے کہ اب وہ گھر بسائے۔ چمپک نے بزرگوں کی طرح کہا، تم بھی تو اپنا برہمچاریہ کا زمانہ ختم کر کے بیاہ کر ڈالو گے۔ پیچھے سے چھاگل کی آواز آئی۔ نرملا بہت سارے پھول ٹوکری میں اٹھائی مالنی بنے ہوئے پگ ڈنڈی پر سے آ رہی تھی۔ گوتم کو دیکھ کر اس نے ٹوکری منڈیر پر رکھ دی اور ہاتھ جوڑ دیے۔ گوتم نے برے پہنچے ہوئے اور مقدس برہمن کی طرح اسے آشیرواد دی اور الٹے پاؤں لوٹ گیا۔ علاوہ تصویریں اور مجسمے بنانے کے تم ناٹک بھی اچھا کھیل سکتے ہو، چمپک نے بشاشت سے کہا اور گوتم کو درختوں میں اوجھل ہوتا دیکھتی رہی۔ مبارک ہے وہ جن کو شانتی میسر آ چکی ہے، چمپک نے دل میں دہرایا اور اسے گوتم سدھارتھ کا وہ واز یاد آ گیا جو کہ انہوں نے گیا میں دیا تھا۔ ساری چیزوں میں اسے پروہت آگ لگی ہے، آنکھیں آگ میں جلتی ہیں اور اشکال اور بصیرت، حسیات، وفور شوق، آوازیں، خوشبوئیں، ذہن و دماغ، جسم، تصورات، سب دھڑ دھڑ آگ میں جل رہے ہیں، اور نفرت اور محبت اور پیدائش اور بڑھاپے اور موت اور رنج و عالم اور دکھ اور گریہ زاری اور مایوسی نے اے پروت یہ الاؤ تیار کیا ہے۔ آشرم کا طالب علم لڑکا واپس جا چکا تھا۔ جنگل پروائی ہوا میں سنسا رہا تھا۔ درختوں کے نیچے سے چند بگھونیاں کشکول سنبھالے اپنی جھونپڑیوں کی طرف واپس جا رہی تھی۔ ان کے چہروں پر کس قدر سکون تھا، کیونکہ وہ ندی میں داخل ہو چکی تھی، اس رستے پر چل رہی تھی جہاں سے کبھی واپسی نہیں ہوتی۔ کیا میں بھی ندی میں داخل ہو سکوں گی؟ چمپک نے اداسی سے سوچا۔ مبارک ہے وہ، اس نے دل میں دہرایا۔ اس نے پلٹ کر خیمہ گاہ پر نظر ڈالی جہاں جشن کی تیاریاں آج رہی تھی، پھر وہ چپکے سے منڈیر سے اتر کے اس پگڈنڈی پر آ گئی جدھر سے گوتم اپنے آشرم کی طرف لوٹا تھا اور جس پر سے گزرتی ہوئی بگھونیاں ندی کے کنارے اپنی جھونپڑی کی طرف گئی تھی۔ چمپک درختوں کی ٹہنیوں کو اپنے سامنے سے ہٹاتی رابطی کی طرف روانہ ہو گئی۔ سامنے کچھ فاصلے پر کٹی تھی جس پر ترئی کی بیل پھیلی تھی اور اس میں سے گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ یہاں اس نے سن رکھا تھا کہ بزرگ تین رابع سمن رہتی ہے جو کہ کوشل دیس کی ایک راجا کی بہن تھی اور 50 سال سے سنیاسن کی اس کٹی میں رہتی آئی تھی۔ شراوستی بگھونیون ایک سب سے بڑا مرکز تھا۔ اس وقت ان کی ٹولیاں بھیک مانگ کر لوٹ رہی تھی اور ان میں ہر طبقے اور ہر عمر کی عورتیں شامل تھیں۔ چمپک حیرت اور اچنبھے سے ایک طرف کھڑی ان کو دیکھتی رہی۔ انہوں نے کام لوگ فتح کر لیا ہے اور برہم لوگ میں داخل ہو چکی ہیں۔ کیا میں بھی کبھی کام لوگ فتح کر سکوں گی؟ اسے گوتم نیلمبر کی بات یاد آئی۔ اسے ہری شنکر کا خیال آیا جو کہ برسوں سے اس کے دل میں رہتا تھا۔ ان بگھونیوں نے کام لوگ کس طرح تسخیر کیا، وہ سوچتی رہی، مگر اس کی ہمت نہ پڑی کہ ان کے قریب جا کر ان سے بات کرے۔
وہ جو زرتار بنارسی ساڑی اور سونے کے زیورات سے مزین تھی، وہ جو جی بھر کے راگ اور رنگ کی دنیا سے محفوظ ہوتی تھی، حسیات کی کنیز جو سب سے اس لڑکے سے باتیں کر کے آئی تھی، جی ہی جی میں ایک نامعلوم سی خوشی کی کیفیت محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایسی حقیر بندی ان اونچی پوتر دے بلاؤں سے کیا بات کر سکتی تھی؟